प्रोग्राम है खरी बात लुकमान के साथ और मैं हूं रहमान असद। शहादत इमाम हुसैन का असल पैगाम अमली जद्दोजहद है। कहते हैं इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज जमीन पर फसाद फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो क्या हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं? क्या हम सिर्फ कुर्बानी की बातें कर सकते हैं या हम वाकई कुर्बानी दे भी सकते हैं? जमात की आस्तीनों के बुत कौन हैं और क्या हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने में किसी भी तरह से कामयाब हो सकते हैं? ये वो सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान के जहन में उभरते हैं और शायद इन्हीं का जवाब आज हम अपने इस प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम के मेज़बान मुबश्शिर लुकमान अमेरिका में मौजूद हैं, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। फिर लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, उनके साथ अल्लामा अब्बास कुमैली भी मौजूद हैं और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे डॉक्टर खालिद ज़हीर और मुजीबुर रहमान शामी। मुबश्शिर, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा और फिर मैं चाहूंगा कि आप इस डिस्कशन को आगे लेकर चलें। करबला का वाकया ये पैगाम देता है कि इस्लाम पर हर शय कुर्बान की जा सकती है। आज जो हालात हैं जमीन पर, जिस तरह से फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है इस सारे वाक़े से शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमने कुछ सीखा है? रहमान इमाम हुसैन जो है वो और आले रसूल उन सब की शहादत का तो एक अलमनाक वाक़या है ही, लेकिन इस्लाम तो भरपूर, यानी इसमें शहादतें जो है वो पता नहीं उनकी तादाद ही नहीं है शायद, और जितने बड़े बड़े जय्यद किस्म के लोगों को शहीद किया गया मुसलमानों को, वो भी उनका भी खून है और उनका भी एक मकाम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, और मैं यहाँ पे एक सवाल कुमैली साहब से मैं पूछना चाहूँगा अल्लामा साहब से। अल्लामा साहब, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि हम मुसलमान नवासे रसूल और अहले बैत की याद तो मनाते हैं और इनकी कुर्बानी का तज़किरा करते नहीं थकते, लेकिन उस कुर्बानी की रूह को अपनी जिंदगियों में समोने और इस रूह के मुताबिक अमल करने से गुरेज़ हैं? और जबकि ये भी जानते हैं कि जन्नत में जाने के लिए जरूरी है कि पहले इंसान मरे, लेकिन हम अपनी मोहब्बत को उनके नक्शे कदम पर चलने पे मजबूर नहीं करते। ये क्या वजह है? हमें क्यों इतनी कमजोरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर लुकमान साहब, आपने जो सवाल किया है उसके कई पहलू हैं। सबसे पहली बात, वाक़े करबला बहुत ही मुख्तलिफ हालात में पेश आया था तारीख़ के लिहाज से, और उस वक्त इसी कुर्बानी का तकाजा था, वो ज़रूरी थी और लाजिम थी, और उसी कुर्बानी ने इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया है और इसीलिए उसकी याद रहती दुनिया तक मनाई जाती रहेगी और आज भी मनाई जा रही है और सारी दुनिया में मनाई जा रही है। ये हमारी और आपकी कोशिशें नहीं हैं, बल्कि इस कुर्बानी में इस कदर जज्बियत है और ये इंतज़ाम कुदरत है। और दूसरी बात ही कि फ़िरका वारियत जो कुछ है या फसादात हो रहे हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग से प्रोग्राम होना चाहिए। इस आज का प्रोग्राम जो है वो इमाम हुसैन से ही मुताल्लिक हो तो ज़्यादा बेहतर है। हम तो करबला और मुहर्रम की और कुर्बानी की रूह के ऊपर जरा बात करना चाह रहे हैं, ताकि हम पता चले कि हम कहाँ पे मिस कर रहे हैं आज के मुसलमान जो है। आज के तमाम मुसलमान मिस कर रहे हैं, मैं इसके एग्री नहीं करूंगा। उस रास्ते पे चलने वाले चल रहे हैं और करबला से लेकर आज तक बहुत सारी कुर्बानियां दी गई हैं। जब कभी इस किस्म के हालात पैदा हुए हैं, कुर्बानियां देने वालों ने कभी दरेग नहीं किया है और उसी रास्ते पे चलते रहे, और उसी तरह से दुनिया में इनकलाबात भी आए हैं। लेकिन यकीनन वो हुसैन की कुर्बानी मशअल राह है, इसीलिए हर शख्स जो हुर्रियत का ख्वाह है, जो आज़ादी फ़िक्र का ख्वाह है, जो जुल्म के खिलाफ जिहाद करना चाहता है, जो जबर के खिलाफ जिहाद करना चाहता है, वो कुर्बानी हुसैनी को मशअल राह बनाकर आगे बढ़ता है। उसके पेश नज़र हमेशा करबला ही रहती है। अच्छा डॉक्टर खालिद साहब, आज मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ। आज के दिन ये जो फ़िरका वारियत है, इस हवाले से बातें की जाती हैं, फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, अब ये सब कुछ तो हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? यकीनन वो जो मुस्बत किरदार अदा करने से मालूम ये होता है कि उसमें बहुत कुछ कोताही होती है। उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि हम
مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر فرقے کے لوگ اپنی بات اپنے علماء سے سنتے ہیں اور دوسروں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. علماء اگر فرقے واریت کو اور اس سے پیدا ہونے والی شدت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ لازماً کرنا ہوگا کہ وہ اپنے سننے والوں کو یہ کہیں کہ وہ دوسروں کی بات بھی تحمل کے ساتھ سنیں اور جو دین کا اصل پیغام ہے وہ پیغام کی جس کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی قربانی دی وہ یہ پیغام ہے کہ ہمیں ہر حال میں حق بات کو جاننا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے. آپ حق بات جان نہیں سکتے جب تک کہ آپ ہر وہ بات سننے کے لیے تیار نہ ہو کہ جو اللہ کے دین کے نام پر پیش کی جا رہی ہے. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پیدائشی طور پر فرقوں کا معاملہ طے ہو جاتا ہے. اس کے بعد لوگ ایک ہی نقطۂ نظر کو سنتے ہیں جس کا لازماً نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دوسرے نقطۂ نظر رکھنے والے لوگوں سے اپنے دل میں ایک طرح کی دوری اور بیزاری محسوس کرتے ہیں. السلام علیکم. یہی سے بھی پوچھنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ محرم کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, عاشور کے اوپر بات کی رہے نے پہلے ایک اس کے اوپر انٹروڈکشن دی. یہ بھی تو صحیح ہے کہ محرم کا یہ ایسا مہینہ ہے جس کا احترام حضور انور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھا اور انبیاء اسلام میں اس کا احترام یعنی ان میں بھی موجود تھا, کیونکہ اس روز موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات بھی ملی تھی. اور محرم کی اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اوپر اس کا بڑا ایک اثر ہے. اور سیدنا عمر فاروق سے بھی آپ اگر شروع ہو جائے تب سے لے کے نیچے تک یعنی اسی دور میں, تو پھر ہم آج جب قربانی کی بات کرتے ہیں ہم صرف جان کی قربانی کی بات نہیں کر رہے, مال کی قربانی کی بات نہیں کر رہے, بلکہ نفس کی قربانی کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اپنے نفس کو قربان کرنا پڑے تو ہم اس میں بھی یعنی شش و پنج کا ہی شکار رہتے ہیں. اور وہ ویسے ہم ذکر تو ہم بڑا کرتے ہیں لیکن اپنے اوپر ہم لاگو نہیں کرنا چاہتے اس اسپرٹ کو. دیکھیں جی, بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی اشارہ کیا میں سمجھتا ہوں اس کو تھوڑا میں بیک گراؤنڈ میں یوں لے کے جاؤں گا. جو بات آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی کہی ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی قرآن میں ریزسٹنس کے سمبل کے طور پر ان کا ذکر ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرمایہ داری کی خلاف بھی جہاد کیا قارون کی شکل میں, آپ نے منصب کے خلاف بھی جہاد کیا حامان کی شکل میں, آپ نے جاگیرداری کے خلاف بھی جہاد کیا شداد کی شکل میں, آپ نے اقتدار کے خلاف بھی جہاد کیا فرعون کی شکل میں. اور بائین اسی طرح جس طرح آپ نیچے آئے ہیں تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے کلیسا کی ہیبت کو ختم کیا اور کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا. اور بائین اسی طرح نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اور ابن رسول اللہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اپنی زندگی گزارا ہے اور جس بات کو اپنی پرسیپشن میں حق جاننا ہے, جو کنوکشن تھی ان کے, اس کنوکشن سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے ہٹنا گوارا نہیں کیا. تو ان تمام کے تمام اکابرین امت کی, انبیاء علیہ السلام کی, حضرت عمر فاروق کی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی خود بھی اپنی ذات کا جہاں پہ مسئلہ ہے اس کی قربانی دینے کے لیے آمادہ و تیار ہوں, اپنے جذبات کی قربانی دینے کے لیے آمادہ و تیار ہوں. یہ بالکل وہی بات ہے جس کا ذکر اللہ نے عید قربان کے موقع پہ بھی کیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں, تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں, بلکہ اللہ کو تمہارے دل کے تقوی کی ضرورت ہے. تو دل کا تقوی اصل میں قربانی کی بنیاد ہوتا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اسی تقوی کو کربلا کے عین میدان کے اندر اس طرح جاری و ساری رکھا ہے کہ نہ تو آپ نے نمازوں کو آگے پیچھے ہونے دیا ہے, نہ دامن صبر کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا ہے, اور نہ ہی اسلام کی تہذیب و تمدن کا جو ایک وہاں پہ حلیہ یا حجاب کے اعتبار سے مقام تھا, آپ نے اس میں اپنی بہنوں کو, بیٹیوں اور بہوؤں کو اس سے بالکل آپ نے آگے پیچھے نہیں ہونے دیا. تو یہ وہ سیرت حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کے پریکٹیکل پہلو کو میں سمجھتا ہوں آج ہائی لائٹ کرنا جو ہے وقت کا اہم ترین تقاضا ہے, اور اس تقاضے کو آگے بڑھانا میں سمجھتا ہوں جمی علماء کی ذمہ داری بھی ہے, اور صرف علماء کی ذمہ داری نہیں بلکہ تمام مکاتب فکر کی جو سرکردہ رہنما اوپینین لیڈر ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. بالکل بڑی واضح ہے قرآن میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم رسی کا ذکر جب کرتے ہیں تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید رسی سے مطلب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قرآن مجید ہے کہ جس کو ہم سب نے ایک ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن قرآن بھی ایک ہے, سنت رسول بھی ہے ہمارے سامنے, سب کچھ ہے, لیکن پھر ہمارے میں اتنا تفرقہ کیوں ہے, اور ہمارے اندر فرقہ بندی تو الگ بات, ہمارے اندر اتنے مسالک کیوں موجود ہیں, ہم کیوں
جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو اپنی اپنی عقل کے مطابق انٹرپریٹ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے احکامات تو بڑے واضح اور کلیئر ہیں۔ لقمان صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا حق ہے وہ ادا ہی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے کہ جس کو ہم سب کو تھامنا ہے، تو پھر تو اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ سب مسلمانوں کی اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھیں، اور جو مفہوم اس سے ہمارے سامنے آئے اس کے مطابق ہم اپنے نظریات، اپنے عقائد کو طے کریں اور اپنے اعمال کو اس کی روشنی میں سنواریں۔ تاریخ کے واقعات کو بھی اس کی روشنی میں دیکھیں، اور اس میں جو ہم کو عبرت، سبق اور نصیحت ملتی ہے اس کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم قرآن کے علاوہ دوسرے سورسز کے بارے میں زیادہ گفتگو کریں گے اور قرآن کو پس منظر میں رکھیں گے، اس کو صرف ایک پورٹیبل کوٹ جس میں کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر ہم کچھ اس کی آیات کو کوٹ کر لیں گے، لیکن ہم موٹیویشن، انسپریشن کہیں اور سے حاصل کریں گے، تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں آپ کا نقطہ نظر، آپ کی تاریخ کی تعبیر، میرا نقطہ نظر، تعبیر مختلف ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید جو بات کرتا ہے وہ حق کی بات ہے کہ جو سب کے لیے یکساں ہے۔ اور یہ بات کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں قربانی کے، جیسے مثال کے طور پر حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا معاملہ ہے، اس کو بھی قرآن مجید کی روشنی میں سمجھ کر اگر بیان کیا جائے گا تو لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جیسے انہوں نے قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی آخری حد تک کوشش کی اور قربانی دی، ایسے ہی ہم کو بھی کرنا ہے۔ بعض اوقات لقمان صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ماضی کی تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ شاید ہم نے اگر ایک گفتگو جذباتی انداز میں کر لی تو ہم نے گویا کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق اور اللہ کے دین کا حق ادا کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حق صرف اس وقت ادا ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کے پیغام کو جاننے کی کوشش کریں اور کھلے ذہن کے ساتھ، اور اس میں جو اختلاف ہیں اس میں حد الامکان کوشش یہ کریں کہ قرآن ہی سے رہنمائی حاصل کریں کہ اس اختلاف میں صحیح بات، صحیح نقطۂ اعتدال کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم فرقے واریت سے بچ کے ایک امت بھی بنیں گے اور ہمارے اندر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اہم سوال ہے کہ ہم یعنی بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں فرقہ واریت کا یا نفرتوں کا اور ان سب چیزوں کا، اور تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے سال تک بھی یعنی کتنے درجنوں کے حساب سے مسلمانوں نے یعنی عاشق رسول اور عاشق آل رسول نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دیا، یوم عاشور کے موقع پہ بھی، چیلم کے موقع پہ بھی، اور ہم سب وہ یعنی اس کے بعد جب وہ ختم ہوتا ہے دن تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور پھر ہم اسی طرح اپنی زندگیوں میں جت جاتے ہیں، لیکن ان تضادات کو ختم کرنے کے لیے ہم عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے۔ آپ بات بیان فرما رہے ہیں، اس میں یقیناً کوئی شک نہیں کہ ہم اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور چاہے قربانی اور زیادتی کسی ایک گروہ کے ساتھ ہوئی ہو، انسان کا تعصب سے پاک اور آزاد ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ سب لوگ مل کر اس کو کنڈیم کریں اور اس بات کا اعادہ کریں کہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں سب لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی دریس کے ان کو کرٹیسائز کریں گے اور اس بات کو طے کریں گے کہ ہمارے اندر اس طرح کے معاملات کا کسی درجے میں بھی کوئی امکان دوبارہ پیدا نہ ہو۔ تو یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ ہمارے ہاں محض ہپ سروس ہوتی ہے، اور اگر کبھی قربانی کا اور بغیر کسی تعصب کے دین کی خدمت کرنے کا کوئی امکان پیدا ہوتا ہے تو وہ آواز اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ جتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ نہیں، یہاں پر مجھے ایک چیز کہنی ہے کہ یہ جو فساد پھیلانے والے ہیں، غیر تو چلیں سازشیں کرتے ہیں، مگر بہت سارے فساد پھیلانے والے اپنی ہی صفوں میں سے ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں خاص کر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے بات تو میں اسی پوائنٹ کو دوبارہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کا آپ کے کویسچن کے ساتھ بھی کنیکشن ہے۔ اس سے بڑی سازش جس کے ساتھ آج مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ فرقہ واریت کی سازش ہے۔ جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا اور جس کی طرف ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے اشارہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک گناہ جو ہے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے
کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو حاکم مان لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو فیصل مان لیں. لیکن جہاں پر قرآن مجید اپنے اندر الفاظ کے، حکمت کے، معنی کے ایک سمندر کو سموئے ہوئے ہے، وہاں پر قرآن مجید یہ پریکٹیکل اپلیکیشن ہے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ کے اندر ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے احکامات کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا ہے، اور آپ شارح قرآن کی ایک حیثیت سے، قائنی حیثیت کے حامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کو جب بریکٹ کر کے ہم معاملات کو دیکھیں گے تو سارے کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت وہ مشترکہ ایسٹ ہے جس کے اوپر پوری کی پوری امت کا اتفاق ہے، چاہے کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، چاہے کوئی دیوبندی کہے، چاہے کوئی بریلوی کہے، چاہے کوئی اور نام آپ لے لیں، ہر بندہ یہ بات کہتا ہے قرآن مجید کا سنت مبارکہ اور مطہرہ جو ہے وہ ہمارے لیے قائم کی حیثیت رکھتی ہے. اور حضرت علامہ صاحب یہ صحیح بات نہیں ہے، علامہ صاحب معذرت کے ساتھ یہ آپ صحیح بات نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ بتائیں میں انٹرجیکٹ کروں گا. جی میں انٹرجیکٹ کروں گا. یہاں پہ بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ضابطۂ حیات ہے، اور وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور وہ ہمیں زندگی میں ہر سانس لینے کی تلقین کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے لینا ہے. اگر میں آپ کو ذرا سا، اگر آپ لوگ تمام شرکائے نشست جو ہے مجھے اجازت دیں تو میں ذرا سا آج کے دن پہ لے آتا ہوں آپ کے اس محرم کو. کیا آج عاشور کے موقع پہ ہم تمام مسالک اور تمام فرقے مل کر یہ عہد نہیں کر سکتے کہ چلیں ہم نے سود جیسی لعنت سے، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی، جس سے آل رسول نے نفرت کی، جس سے صحابہ کرام نے نفرت کی، ہم اس سے نفرت کر کے اس سے جان چھڑا لیں گے؟ لیکن اگر ہمیں ایسا عہد کرنا پڑے گا تو کیا ہم اپنے اکاؤنٹس پہ سود لینا بند کر دیں گے؟ کیا ہم اس نفس کی قربانی دے سکتے ہیں؟ وہاں پہ آ کے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. کیوں بھولیں گے؟ اب آپ نے یہ بات کی ہے پریکٹیکلی قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی. میں یہ بات اوپن کہتا ہوں کہ اس وقت معاشرے کے اندر بے شمار علماء ایسے موجود ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے، جنہوں نے آج تک کبھی سیونگ اکاؤنٹ کے اندر ہی پیسہ رکھوانا گوارا نہیں کیا. یہ تو ایک مسکنسیپشن کی بات ہو سکتی ہے. باقی بات یہ ہے کہ اگر آپ تھیوریٹیکل فریم ورک کی بات کریں تو یہ بات بالکل حرف آر ہے کہ تمام مسلمانوں کا دل قرآن و سنت کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اگر عملی کوتاہی موجود ہے تو میں یہ بات کہتا ہوں پریکٹیکلی اعلانیہ طور پر یہ بات کرتے ہیں، سود چھوڑ کے آپ جو مرضی اور بات کریں، جس کو اللہ کے کلام نے حرام قرار دیا ہے یا رسول اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یا جس کو آل رسول نے حرام سمجھا ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو حرام سمجھا ہے، یا سیدنا حسین اور ان کے رفقا نے اس کو حرام سمجھا ہے، تمام کی تمام امت مسلمہ اس کو پریکٹیکلی حرام سمجھتی ہے. ہم میں عمل کی کمی ہو سکتی ہے یا ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے کنوکشن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. علامہ صاحب ہمارے میں یقین کی کمی ہے، ہمارے میں اعتماد کی کمی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر چل نہیں سکتے. کیوں نہیں چل سکتے؟ ہم چل سکتے ہیں، کیوں نہیں چل رہے ہیں لوگ. میں ایک اکثریت کا ذکر کر رہا ہوں. ہاں تو اکثریت میں ہے، مسلمان ہونے کے باوجود یہ سمجھتی ہے. بالکل سمجھتی ہے، آپ نے یہ بات کہی ہے، لیکن انہی چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے تو قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے. انہی چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نفس کی قربانی کا درس دیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تو سود تو بڑی چھوٹی بات ہے، انسان کو فقیری کی زندگی اگر گزارنی پڑے حرام سے بچ کے تو اس کو گزارنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان سہولیات کا یا تعیشات کا عادی بنا دیا جس کا ذکر اسلام میں تھا ہی نہیں. حضرت رسول اللہ نے، آل رسول نے یا صحابہ کرام نے سمپل زندگی گزاری تھی. جب آپ سمپل زندگی گزاریں گے تو الٹیمیٹلی آپ خود بہت ان چیزوں سے نجات حاصل کر لیں گے. اچھا، رہنمائی تو ہماری ہو رہی ہے، لیکن جو اصل ٹریک ہے، جس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے، ہم اس سے بھی تو ہٹ جاتے ہیں نا. بالکل ہم کنفیوز ہیں. ہم کنفیوز اس لیے ہیں کہ ہمارے سورسز اور انسپائریشن اس ٹائم ڈبل ہو چکے ہیں. ہم ایک طرف تو قرآن سے تعلق رکھنے کے بھی دعوے دار ہیں، دوسری طرف مغربی ثقافت اور کلچر کے ساتھ بھی تعلق نہیں توڑنا چاہتے. ایک طرف تو ہم سنت نبی شریف کو اپنے لیے رول ماڈل مانتے ہیں، دوسری طرف ہمارے جو رول ماڈلز ہیں وہ باہر کی طرف بھی ہماری نگاہ ہوتی ہے. ہمیں اس کے اندر دو رنگی کو ختم کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں دو رنگی جب تک ختم نہیں ہوگی، جب تک ہم یک رنگ نہیں ہوں گے، جب تک ہم قرآن و سنت کو سپریم لا کی حیثیت نہیں دیں گے، ان کی پرائرٹی ہماری نظروں ان کی پرائرٹی نہیں ہوگی، یہ معاملہ جوں کے تو رہیں گے. میں کمیلی صاحب اصل میں آپ سے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، جو میں اصل میں آپ کو آج کے موضوع پر لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ سب سے بڑی قربانی نہیں ہوگی ہم مسلمانوں کی آل رسول کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے کہ آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ ہم کم از کم اپنے اندر پائے جانے والے تضادات جو ہیں اور نفس نفسی جو ہے اس کو اوپر ہی قابو پا لیں اور ان کو ختم کر دیں، اور ہم وہ ٹالرنس پیدا کریں جو آل رسول نے جس کا ہمیں درس دیا ہے. جی، میں آپ کی اس بات سے تائید کروں گا کہ یقیناً ہم کو جو تضادات پائے جاتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر اس کو ختم کرنا چاہیے. لیکن آج کی جو امام حسین کی جو قربانی ہے جس کی ہم یاد منا رہے ہیں،
اس کے حوالے سے سب سے بڑا تضاد جو پایا جاتا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا کہ سارے مسالک کے علماء، سارے فرقوں کے جید علماء مل کر بیٹھ کر کے یہ عہد کریں کہ ہم حسینی راستے پر چلیں گے، اور چاہے کسی کا مسلک کا کوئی طریقہ مختلف ہو یاد منانے کا، کسی کے راستے میں ہم رکاوٹیں نہیں کھڑی کریں گے، کسی سے متصادم نہیں ہوں گے، ہر ایک کو حق ہے کہ اپنے اپنے طور طریقے سے یاد بنائے، اور سب مل کے یاد بنائیں گے اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے جس راستے پر امام حسین نے قربانی دی ہے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ وہ سود جیسے مسائل کے لیے، وہ تو دین کے تحفظ کے لیے تھا، دین کے تحفظ کا اگر وقت آ جائے گا تو سب مل کے قربانی دے گا، اور ایسا اکثر ہوا ہے جب کبھی 65 کی جنگ ہوئی یا 71 کی جنگ ہوئی، ایسے کبھی واقعات ایسے موڑ آئے ہیں تو اس مسلمانوں نے یکجہتی پیدا کی ہے۔ تشکیل پاکستان کے وقت بھی سب ایک ہی تھے، شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، یا حتیٰ کہ احمدی بھی اس میں شامل تھے۔ تو یقیناً یہ فرض بنتا ہے مسلمانوں کا کہ اکابرین کی یاد بھی اسی طرح سے منائے، اور ان کا جو یوم آتا ہے، ان کی شہادت کا یوم آتا ہے، اس پر مل کر کے، یا مل کر کے نہیں تو کم از کم اپنے اپنے طریقے سے اس طرح سے یاد بنائے کہ عوام کے اندر ایک روح پیدا ہو، ایک بیداری پیدا ہو۔ اور آج پوری دنیا میں ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے، کربلا ہی سے درس لے کر بیداری پیدا ہو رہی ہے، جو ظلم کے خلاف دنیا اٹھ کھڑی ہوئی ہے، جو ظلم کے خلاف بہت سارے ممالک میں احتجاج ہو رہا ہے، آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور عامریتوں کے جنازے نکل رہی ہیں، سب کربلا کا دیا ہوا درس ہے۔ اور یہ اسی طرح سے ہوا کہ وہاں کے لوگ متحد ہو کر میدان میں آئے اپنے وقت کے آمروں کے خلاف۔ آج بھی جب کبھی حسین کی قربانی جو ہے، یقیناً اس کا یاد منانا ضروری ہے، لیکن عمل بھی ضروری ہے۔ لیکن جب یاد منائی جائے گی، جب درس دیا جائے گا، جب تذکرہ ہوگا، تبھی تو عمل کی ترغیب دی جائے گی، اور یقیناً جذبہ عمل بھی موجود ہے، اور اس جذبہ عمل سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ بڑی حد تک موجود ہے، بڑی حد تک موجود ہے۔ لاکھ رکاوٹوں کے باوجود ہی یاد بنائی جا رہی ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں یاد بنائی جا رہی ہے، شہادتیں ہو رہی یاد بنائی جا رہی ہیں، تو یہ سب قربانی حسین کا فیض ہے۔ جی، کہا تو یہ جاتا ہے مبشر، مجھے یہاں پر آپ سے خاص کر ایک سوال پوچھنا ہے کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی ہو تو اس کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اور اسے ہونے نہ دو، مگر ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپلومیسی، نیگوسیشنز اور اپرچونٹی کا انتظار کیا جاتا ہے، تو یہ جو کرنا ہے ریکنسیلیشن کا لبادہ اڑایا جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کرنا کیسا ہے؟ اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں دو تین چیزیں، ایک تو یہ کہ ہمارے آئیڈینٹی کرائسس ہے، اور کئی چیزوں کو جو غلط ہیں ان کو ہم اپنے لیے صحیح سمجھ لیتے ہیں، جیسے ابھی علامہ ابتسام علیہ ظہیر نے کہا، میں ان کی اصل میں مجھے پرابلم یہ ہے کہ مجھے کئی الفاظ بیچ میں سنائی نہیں دے رہے، تو میں بالکل اندازے سے علامہ صاحب کی بات کے اوپر بھی ایک گرا باندھنا چاہوں گا، لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اصل میں جو ہمارے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، میں اپنی دل سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نہ ہم پرچار کرتے ہیں، لیکن ہم نہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ پورے پاکستان، عالم اسلام کو چھوڑ دیں، پاکستان کو اگر آپ اٹھاتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ روز نماز جو پڑھتے ہیں اس نماز کا مطلب کیا ہے، اور صلاۃ قائم کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے۔ یعنی ہم پڑھتے ضرور ہیں یا ترجمے سے ضرور پڑھتے ہیں، لیکن اس کے لفظی ترجمے کو ہم نہیں سمجھتے، نہ قرآن کی روح کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، علامہ ابتسام علیہ ظہیر نے کہا کہ ہم مغرب کی رنگینیوں میں رول ماڈلز تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے نا، اگر ہم سچ بولیں اپنے آپ سے کہ مغرب کا جو سوشل سیکورٹی سسٹم ہے، جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، جو معاشی سسٹم، یعنی ایک انسانوں کے لیے حقوق العباد کا ایک سسٹم جو ہے، ایکچولی وہ اسلام کی اسپرٹ کے عین مطابق ہے، جو مسلمان ممالک میں ہمیں نہیں نظر آتا۔ دیکھیں، میں اسی لیے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ہر بات اس قابل ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ دیکھو، تم مبالغے سے کام نہ لو، لا تغلو فی دینکم غیر الحق۔ حقیقت یہ ہے کہ مغرب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب باطل نہیں ہے، آپ نے صحیح فرمایا ہے،
وہاں سچائی ہے، وہاں دیانت ہے، وہاں انصاف ہے، وہاں قانون کی پابندی ہے، تو ہم نہ تو مغرب سے نفرت کرتے ہیں اور نہ ہم مغرب کی نقالی کرتے ہیں. ہمیں وہاں جو اچھی چیز ملے گی ہم اللہ کے کتاب کے مطابق اس کو مانیں گے، اور جو بری چیز ملے گی اس کو ہم کنڈم کریں گے. میں یہ گزارش کروں کہ یہ جو آپ نے بات بیان کی نا، سود بڑی اہم بات ہے اور یقیناً اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. لیکن میں تو اس سے آگے بڑھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم اس بات کی قربانی دینے کے لیے آج تیار ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک امت چھوڑی تھی، اس میں یہ جو ہم مختلف ناموں سے منسوب ہو کے اپنے الگ الگ گروپس بناتے ہیں اور اپنے کسی ممبر کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ وہ آپ اپنی رائے کو چھوڑ کر کسی اور رائے کو اختیار کر لے قرآن سنت کو سمجھنے کے جذبے کے تحت، کیا ہم اس کے لیے آمادہ ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ اس کو ایک امت بنائیں، نہ کہ ہم اپنے گروہوں کو اور زیادہ مضبوط کریں، نمایاں کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ قربانی بہت ضروری ہے، لیکن اس کو ہمیں پورے کے پورے جو دین کے جو تقاضے ہیں ان کے تناظر میں دیکھنا ہوگا. ابتسام الہی ظہیر نے یہ بات بیان فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے وہ قرآن سے الگ نہیں کی جا سکتی، یقیناً نہیں کی جا سکتی. لیکن بہرحال اس معاملے میں تو حق پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ سنت کیا ہے، کون سا واقعہ قابل قبول ہے، کون سی بات وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی تحقیق میں کمزور لگتی ہے. اس میں ظاہر اختلاف ہوگا جب ہم انسان اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک کہ ہم یہ جو تعصبات کا ایک ہمارے درمیان ایک اختلاف اور ایک خلیج ہے اس کو دور کر کے کھلے ذہن کے ساتھ تحقیق کی فضا کو ہم عام نہیں کریں گے، ہم آگے بڑھ کر پیش رفت نہیں کر سکیں گے، اور نہ یہ امت ایک امت بنے گی اور نہ ہم غیروں کو بھی دین کا صحیح بے آمیز پروگرام کا دعوت پیش کر سکیں گے. ٹھیک. اچھا مبشر صاحب، مجھے بریک پر جانا ہے. پروگرام کھری بات میں اس حوالے سے بات ہوتی رہے گی. ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام کھری بات میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کے طریقوں کے مطابق ڈھالنا ہے اور ہماری اپنی صفوں میں ہم اتحاد کیسے پیدا کر سکتے ہیں. مبشر، آپ بریک پر جانے سے پہلے کچھ بات کر رہے تھے، پلیز کنٹینیو. جی، میں کہہ رہا تھا علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب کو میں ایک بات یاد کرانا چاہ رہا تھا کہ جس میں باہر آ رہا تھا اپنے اس ٹرپ پہ، تو علامہ صاحب اس دن میرے دفتر میں آئے تھے اور ہماری بڑی لمبی ایک بات ہوئی تھی، اور ایک قرآنی آیت کے حوالے سے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کے حوالے سے علامہ صاحب نے بلکہ تصحیح بھی کی، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ آیت کو کس طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے. میں اسی آیت کا حوالہ دے کے پہلا اس کا میں جسارت کروں گا بولنے کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ علامہ صاحب اس کا باقی کا حصہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو فساد کریں گے، اور ان کو منع کیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو کیا آج تمام علماء دین، تمام مشائخ، تمام اکابرین ہمارے جو سب موجود ہیں ہمارے درمیان، کیا وہ مل کر اس بات پہ یعنی کوئی ایک عملی لایا عمل تیار نہیں کر سکتے کہ آپس کے اندر فساد کرنے والوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ہم سائڈ لائن کر سکیں؟ دیکھیں جی، بنیادی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ ہم امت واحدہ بن جائیں. اب میں ان کے سامنے چھوٹی سی ایک بات کو رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی بات کا جواب بھی اسے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک دیوار جو ہوتی ہے وہ برکس سے بنتی ہے. اگر مسالک برکس کا کردار ادا کر کے امت واحدہ کی دیوار کو قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو آپس میں جوڑ لیں اور آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو جذباتی ماحول میں طے کرنے کی بجائے علمی مباحث کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب نے بات بالکل بجا طور پہ کہی ہے کہ حدیث کے ذوف کے اوپر یا حدیث کی صحت کے اوپر جو بحث ہے اس کی تو ہمارے درمیان آپس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، گنجائش نکلتی ہے، اس کے ترک کے اوپر غور ہو سکتا ہے، اس کے سورسز پہ غور ہو سکتا ہے. لیکن اس حقیقت کے کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن و سنت جو ہیں وہ اسلام کے اندر ایک سپریم لا کی اور ایک محض کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ہم اگر اپنے اپنے اکابرین کو یا اپنی اپنی جو سوچ ہے یا اپنی اپنی اپروچ ہے اس کو قرآن و سنت کے مقابلے اگر قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہاں سے ایک دراڑ پیدا ہوتی ہے. اگر ہم یہ بات سمجھیں کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے اور میں نے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ریکٹیفائی کرنا ہے، اور دوسرے کے نقطہ نظر میں اگر کوئی ایسی بات موجود ہے
جو قرآن و سنت سے ہم آہنگ اور مطابقت رکھتی ہے اس کو اپنی بات پہ ترجیح دینی ہے. اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے, میں سمجھتا ہوں علماء جو ہیں ڈیبیٹ کرنے کے ساتھ اور علمی ماحول کے اندر تحقیق کا دروازہ کھولنے کے ساتھ پوری کی پوری امت کو تحقیق اور جستجو کے پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کر سکتے ہیں. علامہ کمیلی صاحب بات یہ ہے, یہ بھی تو سچ ہے کہ دنیا میں آج بھی ایک بے چینی کی فضا ہے, ہر طرف ایک حشر برپا ہے, لیکن اگر ہم صدق کے دل سے سوچیں, اپنے دل کے اندر, اپنے گریبان کے اندر اگر ہم جھانکنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ خود ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور جا چکی ہیں اور ہم دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, جبکہ اصل میں ہمارا بھی اس میں ذمہ ہے, ہماری بھی کنٹریبیوشن اس بے چینی کی طرف. جی ہاں, یہ آپ کی بات بجا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں, لیکن یہ بھی مرض پورے عالم اسلام میں ہے, صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے, دوسرے اسلامی ممالک میں بھی یہی کیفیت ہے, اور آج سے نہیں ہے, عرصہ دراز سے ہے, اور یہ بہت پہلے سے سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. لیکن ایسے ہی حالات میں ہر زمانے میں کچھ شخصیتیں ابھری ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے پیغام پر کے مطابق عمل کیا ہے, جدوجہد کی ہے, قربانیاں دی ہیں. جیسے آج کا موضوع ہونا چاہے تو واقع کربلا ہی سے متعلق ہم آج کے اپنے مسائل کو دوسرے پروگراموں میں بھی زیر بحث لا سکتے تھے. تو امام حسین کی جو شخصیت ہے وہ کسی ایک فرقے ہی کے رہنما کی حیثیت سے نہیں, وہ پورے عالم اسلام کے رہنما ہے, کوئی شک نہیں, کوئی شک تمام فرقوں کے رہنما ہے. تو کم از کم امام حسین کی ذات کو, آپ کی قربانیوں کو, آپ کی تعلیمات کو مشعل راہ بنا کر کیوں نہ سارا عالم اسلام سوچے اور عملی طور پر اس راہ پر چلنے کی کوشش کرے جس راستے پر امام حسین چلے تھے اور انہوں نے قربانیاں دی تھی, جس کے نتیجے میں اسلام کی احیاء, اسلامی تعلیمات کی دوبارہ سے احیاء ہوئی اور اسلام کی تحفظ ہو سکا ہے. تو آج حسینیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس دور میں حسینیت ہر دور میں لازمی ہے سمجھنے کے لیے مسلمانوں کے لیے. تاہم آج میں نہ فسق و فجور پر بات کروں گا, نہ کرپشن پر بات کروں گا, نہ سود پر بات کروں گا, یہ مسائل ہمارے روزمرہ کے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو کام کرنا ہے وہ تمام علماء کو متحد ہو کر امام حسین جیسی متفق علیہ شخصیت کو سمجھنا ہے اور ان کے پیغام کو امت تک پہنچانا ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں حسینی پیغام کو اپنے اپنے لوگوں تک پہنچائیں تو پھر تصادم ہی نہ ہو. حسین کی ذات پہ اگر پہنچ کر تو فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے. کربلا کی جنگ فرقہ وارانہ جنگ نہیں ہے, وہ ظلم کے خلاف جنگ ہے, وہ استبداد کے خلاف جنگ ہے. اور آج سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں ظلم, جبر اور استبداد ہے, آمریت ہے, شہنشاہیت ہے. حسین ابن علی نے ان کے خلاف جد و جہد کی تھی اور پھر حسین کو حالات نے مجبور کر دیا تھا. اس جد و جہد پر حسین ابن علی نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اپنا گھرانہ بھی انہوں نے قربان کر دیا, حتیٰ کہ اسیری بھی شہزادیوں کی گوارا کر لی. تو حسین درس انقلاب دیتے ہیں, درس انقلاب دے رہے ہیں, درس عمل دے رہے ہیں. اور یقیناً جو حسینی شاہراہ پہ چلے گا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے, ماضی میں بھی کامیاب ہوا ہے, آج بھی کامیاب ہوگا. جہاں کہیں یزید قسم کے لوگ برسر اقتدار آئیں ان کے خلاف حسینیت ہی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اٹھ کھڑی ہوگی اور ہمیشہ کامیاب ہوگی. بشر بھائی تھوڑی میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. کمیلی صاحب کی بات میں نقطے کی بات ہے, یہ مجھے انتہائی ادب سے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج افسوس کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں ظلم تو ہو رہا ہے, جبر تو ہو رہا ہے, لیکن اگر مظلوم بندے کا تعلق میرے مسلک یا میرے نظریے کے ساتھ نہ ہو تو ہم ان سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج افغانستان میں ہونے والا ظلم ہو یا فلسطین میں ہونے والا ظلم ہو, ہمیں ان کو گروہ بندیوں اور فرقوں سے بالا تر ہو کے دیکھنا چاہیے اور ہر جگہ پہ ظلم کی مذمت کرنی چاہیے. تبھی ہم صحیح معنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار بن سکیں گے. اگر ایسا ہو کہ ہم اپنے مسلک کے سچ تو یہ ہے نا جی, سچ تو یہ علامہ صاحب کہ جب بابری مسجد شہید ہوئی تو پاکستان کے علاوہ مجھے نہیں اور ایران کے علاوہ یہ دو ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا. مجھے باقی کوئی اسلامی ملک یاد نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ یہ بتائیں بات, افغانستان میں اگر ظلم ہوتا ہے ہمارے ملک کے تمام مسالک کے لوگ اس کو اپنے مسلکی تناظر میں دیکھتے ہیں یا اپنے گلوبل اسلامی تناظر میں یا حسینیت تناظر میں دیکھتے ہیں؟ مجھے مسالک کا نہیں پتا, لیکن بحیثیت انسان بالکل کرنا چاہیے جہاں بھی ظلم, میں کہتا ہوں جہاں بھی ظلم ہو. یہاں پر مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. ابھی میں علامہ ابتسام اللہ ظہیر کی بھی بات سن رہا تھا اور علامہ عباس کمیلی کی بھی. تو ظلم کی تو ہم بات کرتے ہیں, ظالم کی بھی بات کرتے ہیں, مگر
حسینیت کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ظالم کے آگے جھکا نہ جائے بلکہ اس کے آگے ڈٹ جائیں ہم. آپ کیا کہتے ہیں, ہم کیوں جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آج کل کے حالات میں؟ وہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, ہمارے کیریکٹر کی بھی کمزوری ہے, صرف ایمان کی نہیں, ہمارے کیریکٹر کی بھی کمزوری ہے, اور نفس نفسی کا جو عالم ہے وہ ہمیں خود مجبور کر دیتا ہے. اور سچی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تو کھری بات کروں گا, دو ٹوک بات کروں گا. ہم لوگ ریٹوریکل بنے ہیں, ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا آل رسول کے لیے یا صحابہ کرام کے لیے ہماری جانیں اور سب کچھ حاضر ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اگر میری اولاد, خدا نخواستہ میری اولاد کا انٹرسٹ آ جائے اور وہاں پہ ان کا نام آ جائے تو شاید میرے بھی قدم ڈاواڈول ہو جائے. ہم کمزور مسلمان ہیں. ایک سوال میں دونوں علامہ حضرات سے پوچھنا چاہوں گا, پہلے ابتسام علی ظہیر صاحب سے, پھر علامہ عباس کمیلی صاحب سے, کہ بہت زیادہ, کیونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے پہلے ذکر کیا تھا اس لیے میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا فرقہ واریت کا بھی اور قتل و غارت کا بھی. فیکٹ یہ علامہ صاحب, سوال ذرا سا لمبا ہوگا میرا, کہ فیکٹ یہ ہے کہ محرم ہم اسلامی جو سال ہے وہ لیونر کیلنڈر کے حساب سے ہے, چاند کی تاریخ سے ہے, اور ہر سال اس میں 10 دن کم ہوتے ہیں اور اس لیے بتدریج وہ تاریخیں پیچھے ہوتی رہتی ہیں. کافی حوالے ہمارے یہاں جو ہیں وہ گریگورین کیلنڈر سے ہیں, اور اس وجہ سے عمر کا اور اس کا یعنی ڈیٹس میں تضاد بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اب کیونکہ اگر آپ لیونر کیلنڈر سے دیکھیں تو شاید میری اطلاع وہ یعنی غلط ہو میرا کیلکولیشن, لیکن شاید ہم جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں وہ 1150 سال پہلے ہوا تھا, 1400 سال پہلے نہیں ہوا تھا. گریگورین کیلنڈر کے حساب سے شاید وہ 1400 سال پہلے ہوا تھا, یا سولر کیلنڈر کے حساب سے. ہم دو فرقے یعنی بڑے فرقے ہیں, باقی تو مسالک ہیں, ایک اہل تشیع ہے اور ایک اہل سنت ہے. کیا یہ دونوں مل کے کم از کم اپنے کیلنڈر کو اور اس کی ڈیٹس کو مل کر صحیح نہیں کر سکتے, تاکہ اس کی وجہ سے نہ ڈفرنس پیدا ہو اور نہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جی تبرہ ہو گیا, یہ ہو گیا, نہ اس کی نوبت آئے اور نہ پھر آگے فرقہ واریت بڑھے. یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا, یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے اگر یہ برقرار رہتا ہے تو اس سے ہماری ہسٹوریکل ایونٹ کی جو اپنی سینکٹیٹی ہے وہ تو بالکل مجروح نہیں ہوتی. آپ دیکھیں ہم ہر سال رمضان میں روزے رکھتے ہیں, ہر سال ذی الحجہ کے اندر حج کرتے ہیں, محرم الحرام کے ساتھ اگر اپنے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں تو اس کو اگر ہم نے ضرور اس کے ساتھ ملانا ہے جو ہمارا عیسوی کیلنڈر ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں اپنے تمام نہیں تو ہم ملا رہے ہیں نا, ہماری جو بچوں کو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے اس میں وہ ہے نا, ہمارے اسکولوں میں, ہمارے کالجز میں. کہاں پہ پڑھائی؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کبھی ہم نے اس اعتبار سے ان کی ڈیٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نہیں حضور, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. آپ ایک واقعے کی بات کر رہے ہیں, میں تو جنرلی پوری تاریخ کی بات. پھر میں آپ سے ایک عرض کروں گا بچہ صاحب, یہاں پھر ایک بات کے اوپر عرض کرنا پڑے گا. لیونر کیلنڈر کو بعض اعتبار سے دوسرے کیلنڈر کے اوپر بڑی واضح فوقیت حاصل ہے. اس کیلنڈر کے اندر ہاں, تو اس لیے اگر جب یہ کیلنڈر, میں تو کہہ رہا ہوں ہم اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کر لیتے؟ اس کو امپلیمنٹ کرنا, یہ بات آپ کی بالکل بجائے اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیں اور باقی تمام ٹریڈیشن کو اس میں منتقل کریں تو یہ بہت اچھی تجویز ہے, اس کے اوپر بہرحال عمل ہونا چاہیے. یہ تو اس میں تو کوئی قباحت والی بات نہیں, کیونکہ اس سے کتنی خرافات ختم ہو جائیں گی. اچھا مبشر صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, بریک کا وقت ہو گیا ہے, اور علامہ عباس کمیلی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے کہیں جانا ہے. پروگرام کھری بات ابھی جاری ہے اور ہماری گفتگو بھی ابھی جاری ہے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کھری بات میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مبشر لقمان اور علامہ ابتسام الہی ظہیر. مبشر, بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اسلامی معاشرے کے حوالے سے. عدل اور انصاف کی بڑی اہمیت ہے اور اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات کہا گیا ہے. آج کل کا جو دور ہے اس میں ظالم کے آگے کلمہ حق بلند کیا جا سکتا ہے, عدل اور انصاف قائم ہو سکتا ہے. کیا ہم اس قابل ہیں؟ میری بات یہ ہے کہ ہم تو خود ظالم ہیں, ہم تو خود سب سے بڑے ظالم ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم اپنی سوچ کے آگے, اپنے اوپینین کے آگے, اپنی خواہش کے آگے کسی کو بھی ہم زیر کرنے کو تیار ہیں, اور ہم اپنی بوٹی کے لیے کسی کا بھی بکرا ذبح کر دیں گے. یہ تو اس سے بڑے ظلم کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. آپ اپنے ورک پلیسز میں دیکھ لیں, کام کرنے والی جگہوں پہ دیکھ لیں. اس میں صرف مذہب کا تعلق نہیں ہے, یہ تو پورا, جیسے آپ نے کہا, اسلام ایک ضابطہ حیات ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم شاید مظلوم اتنے نہیں ہیں جتنے ہم ظالم ہیں. اور ہر سطح کے لوگ ہم میں سے, چاہے وہ کوئی حکومت میں ہوں, چاہے وہ جابز میں ہوں, چاہے وہ مزدور ہوں, جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز کر دیتا ہے. اب یہاں پہ ایک اس سے جو سوال اٹھتا ہے وہ میں ابتسام علی ظہیر سے بھی پوچھنا چاہوں گا. علامہ صاحب, یہ بھی تو صحیح ہے نا کہ
اللہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، بالکل، لیکن اس کے باوجود اتنے تضادات ہمارے. آج ہم کیوں ایسا عہد نہیں کر سکتے کہ محرم کا مہینہ ہے، عاشور کا دن ہے، کہ جی ہم چلے اپنے تفرقہ ختم کرنے کے لیے جس طرح رحمت للعالمین سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن جس طرح سے نماز ادا کی، ہم چلے آج سارے اسی طرح سے نماز ادا کر دیں. فیکٹ تو یہ ہے کہ ہم ایک ٹائم پہ اذان نہیں دیتے، ایک ٹائم پہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم ہر چیز پہ ہمارے اندر تو تضاد پایا جاتا ہے جو ہم خود پیدا کر رہے ہیں. تو لقمان صاحب آپ کی دونوں باتوں کا جواب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم تو خود ظالم ہیں، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قل الحق ولو علی نفسک، حق بات کرو چاہے تمہاری اپنی جان کے خلاف ہی ہو. اگر ہم خود ظالم ہیں تو اپنے خلاف تو حق بات کہہ سکتے ہیں. رہی یہ بات کہ اتحاد امت کے لیے کم از کم جو ارکان اسلام ہیں ان کو تو اس طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں آپ لوگوں نے اور ہم نے مل کے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. وہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ کیا آج کتب احادیث یا کتب سنت جو ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کی طرف امت کی توجہ دلانے والا کام کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے ہم امت کی توجہ دلائیں، کتب احادیث کی طرف لے کے آئیں. خطبہ حجۃ الوداع کا دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری حضرت رسول اللہ کی سنت ہے. باقی ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کے سارے واجب الاحترام ہے، سارے کے سارے قابل قدر ہیں، لیکن اتھارٹی جو ہے وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی ہے یا رسول اللہ کی ہے. یہ اتھارٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں معاشرے میں صحیح معنوں میں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس کو جو ہے معاشرے کے اندر جب تک ہم صحیح معنوں میں نہیں پھیلائیں گے معاملہ جوں کہ توں رہیں گے. اور اصل چیز جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ جس طرح آپ نے کہا ہماری اپنی خواہشات ہیں، تو خواہش جو ہے وہ انسان کی سب سے بڑی اس کی دشمن ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ نے کہا کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لی ہے. اور جنت میں جانے کی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جس مرے بغیر نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کہتا ہے خواہش کی قربانی دیے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، جب تک کوئی اپنی خواہش کی قربانی نہیں دے گا وہ جنت میں نہیں انٹر ہو سکتا. یہ وہ پیغامات ہیں جو ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئے ہیں، حضرت حسین سے حاصل ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے حاصل ہوئے ہیں، اور انہیں کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. اچھا مبشر صاحب اور علامہ ابتسام الہی زیر، اس وقت مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب، کچھ گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی. آج کا جو دن ہے جو پیغام دیتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اسی پیغام کے مطابق، حسینیت کا جو پیغام ہے اس پیغام کے مطابق گزارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ آج کا دن ہمارے سامنے ایک لاہ عمل کا تعین کرتا ہے، ہمیں ایک اس راستے کی نشاندہی کرتا ہے جس پر چل کر ہم اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا جو موقف تھا وہ بڑا واضح تھا، کیونکہ جس شخص کو امیر بنایا گیا تھا وہ ایک نامینیشن کے ذریعے بنایا گیا تھا اور ملت اسلامیہ سے پوچھے بغیر بنایا گیا تھا. تو امام حسین کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو مسلمانوں کے معاملات طے کرنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ اس سے یہ حق تفویض نہ کیا گیا ہو. تو یہ ایک بڑا بنیادی اصول ہے اسلامی سیاست کا جس پر زور دیا گیا اور جسے طے کر دیا گیا، اور کہ مسلمانوں کی جو خلافت ہے یا مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کی رضامندی سے قائم ہوگی، جبراً ان کے اوپر کوئی شخص مسلط نہیں ہوگا. شامی صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اسلامی دنوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، پاکستانی دنوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، چاہے 14 اگست ہو، چاہے 23 مارچ ہو، اور بڑی عقیدت و احترام سے ان کو مناتے بھی ہیں، چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاہے کوئی بھی ہمارا تہوار ہو. لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ ہم اس کی روح کو سمجھ کر اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، میں اب کم از کم کمزور ہونے کے ناطے میں اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی آج کے زمانے میں اس طرح کا مسلمان ہونا جس وقت کہ سیدنا حسین نے جس کی تعلیم دی یا صحابہ کرام نے یا امہات المومنین نے جس کی تعلیم دی، ہم کمزور ہیں جی، ہم وہ نہیں ہو سکتے، اور آج کی ہماری یہ مجبوری ہے، اور ہم پھر آہستہ آہستہ اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیتے ہیں اور خود اسے دور ہو جاتے ہیں. نہیں مبشر صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے اقبال نے بھی کہا ہے کہ نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. تو یہ جو تو ہے، جو اندر کا انسان ہے مسلمانوں میں، وہ باقی نہیں رہا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے اصولوں کی خاطر ہر چیز قربان کرنے پر تیار ہیں. اور یہ سب چیزیں عارضی ہیں. یہ مال و دولت دنیا جو ہے یہ رشتہ و پیوند
बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये सारी चीजें जो हैं आर्जी हैं, फना होने वाली हैं, और आपकी जो आइंदा की जिंदगी है जिसपे हम सब लोग यकीन रखते हैं, उसमें हमें जाना है और जवाबदेह होना है। तो ये तो जो आज लोग कहते हैं कि ये हम काम नहीं कर सकते, देखिए वो बुनियादी इंसानी इक़दार जो मगरबी मुआशरे में पाई जाती हैं, पाकिस्तान में उनका भी वजूद नहीं है, और इस्लामी दुनिया के अक्सर ममालिक उनसे महरूम हैं। तो ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, और ये कहना कि इन पर अमल नहीं हो सकता, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, मगर शामी साहब यहाँ पर एक और बात भी तो है ना, हमारी रहनुमाई तो की जा रही है, उलमा किरदार अदा कर रहे हैं, फिर आपको क्या लगता है इस सारे मामले में कमी कहाँ पर है? देखिए, उलमा कराम भी दौरे जवाल की पैदावार है। हमारे जो दौर जो हमारा अरूज का है, उसमें इस तरह का कोई तसव्वुर नहीं था। उलमा और हमारी हुकूमत कोई अलग अलग चीज नहीं। बिल्कुल, ये सही कही। हमारे जो दुनियावी जिंदगी के इमाम थे, वही हमारी दीनी जिंदगी के इमाम थे। और ये जिस तरह उलमा का तसव्वुर आज है तबके के तौर पर, ये गैर इस्लामी तसव्वुर है। अहले इल्म यकीनन होने चाहिए, लोगों की रहनुमाई भी उनको करनी चाहिए, जिस तरह के पुराने अहले इल्म करते थे। लेकिन ये है कि मस्जिदें इनके सपुर्द हो जाएं और ये दीन की इजारादारी इनकी कायम हो जाए। इस्लाम इस तरह के किसी तसव्वुर को तस्लीम नहीं करता, ये पापाई है। नहीं, शामी साहब आपने एक बात कही है, शामी साहब आपने एक बात कही है कि अहले इल्म ही लोगों के मामला की सियादत करते थे। इसका मतलब यह है कि जो सारी पापाइयत पैदा हुई है, इसमें उलमा का रोल नहीं है, बल्कि उन लोगों का रोल है जिन्होंने दीन और सियासत के दरमियान जुदाई पैदा की है। कम से कम ये बातें जो सेकुलरिज्म की पैदावार है, उन्हें तो हमें कंडेम करना चाहिए ना। देखिए, बड़ी बुनियादी बात है कि हुक्मरान जो हैं, जब वो दीन से दूर होते चले गए तो फिर उन्होंने हौसला अफजाई की उन लोगों की कि बाज लोग ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ दीन का इल्म रखते हो। बिल्कुल इस बिल्कुल, वजह से दूरी पैदा हुई। ये बात आपने ठीक की। बासी खुलफा जो थे, लेकिन वो दीन का भी इल्म रखते थे और दुनिया का भी इल्म रखते बड़ी माजरत थे। के ये सारी साथ तफरीक पैदा हुई है उस्मानिया के दौर में आकर। शामी साहब, मसला एक और है। मैं एक तो आप जो बात कर रहे हैं, लामा साहब जो बात कर रहे हैं, वो तो उस पर कोई भी शऊर आदमी उसे यानी इख्तलाफ कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं जरा सा एक सतही लेवल की बात कर रहा हूँ कि जैसे चंद अल्फाज ऐसे हैं, जैसे खलीफा है, एक बहुत ही मुतबर्रिक और हुर्मत वाला यानी टाइटल है। खलीफा हो गया, मौलवी हो गया, या मौलाना हो गया, और इनकी अगर आप इनके पीछे जाते हैं, इनके मतलब के पीछे जाते हैं, तो वो इंतहाई हुर्मत वाले ये टाइटल्स हैं। लेकिन हमने तो इन टाइटल्स का ही मजाक उड़ा दिया। कोई दाढ़ी वाला तो मैं कहती हूँ मौलवी एथिया, और पूरा मुआशरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को। क्या खुद हम बहैसियत मुसलमान अपनी इक़्तिदार यानी इस्लामी इक़्तिदार जो है हमारी, उनको कत्ल नहीं कर रहे? देखिए मुबश्शिर साहब, मैं बस अदब आपसे ये अर्ज करूंगा कि जो उलमा हैं, जो हकीकी उलमा हैं, जिनकी जिंदगी में तजाद नहीं है, उनका आज भी मुआशरे में एहतराम किया जाता है। लोग रहनुमाई के लिए उनकी तरफ देखते हैं। ये 2 रकत के अमाम हैं, इनको आप ये ना समझे कि ये दीन की इजारादारी इनके पास आ गई है। इन पर ना मौकूफ करे सारे मामलात को। जो हकीकी अहले दानिश है, अहले इल्म है, अब पाकिस्तान में भी कितने लोग हैं जिनके लाखों मोतक़िद हैं, उनकी तरफ रहनुमाई के लिए लोग देखते हैं और उनकी रहनुमाई वो करते भी हैं। तो ये जो लोग सिर्फ जहालत में परवरिश पाते हैं और जहालत की तजारत करते हैं, उनकी तरफ हम रहनुमाई के लिए नहीं देख सकते। सच ये है शामी साहब के हमने हजारों जानों का नजराना दे दिया फिरका वारियत का शिकार करते हुए। क्या अब इस लेवल पे हम नहीं पहुंचे कि एक तो हुकूमत है जिसको रेट ऑफ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन दूसरी तरफ उलमा और मशाइख का भी एक रोल है। और क्या ये सही नहीं है अगर मैं एतराज करूं बहैसियत तालिब इल्म कि शायद कहीं ना कहीं उस रोल में कोई ना कोई वाज़ेह कमी रह गई है, और आज भी हम अपने अपने मसलक को तो चिमड़े में है, लेकिन जो हज्जतुल वदा की असल रूह है और तालीम है, उससे हम दूर हो गए हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए, अपने अपने मसालक की तरफ लोगों को दावत देना, उन मसालक की तजारत करना, ये तो इस्लाम नहीं है। और हमारे यहाँ जो मस्जिदें बनाई गई हैं, वो बांट दी गई हैं मुख्तलिफ मसालिक में, ये भी इस्लाम नहीं है। लेकिन हमने इस बात की तरफ कोई गौर ही नहीं किया, यानी ना हुकूमत ने गौर किया तो कोई मस्जिद को खुद बनाए और ये जिम्मेदारी खुद न पाए। लोगों ने खुद बनाई है, खुद उनका इंतजाम कर रहे हैं।
तो हुकूमत तो बेदखल कर लिया उसने अपने शामी साहब छोड़िए, अब मैं अर्ज कर, मेरी भी अर्ज सुन ले। अर्ज मेरी ये है कि इन सारी के सारी चीजों के जिम्मेदार उलमा नहीं, इसमें कुव्वत नाफदा वालों का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने आज तक कभी उन्होंने अहले इल्म के बारे में कौन सा यहाँ पे उन्होंने आज तक उनको असिस्ट करने के लिए निज़ाम बनाया है? अहले इल्म तो मिशनरी तौर के पर काम कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल लेवल पर काम कर रहे हैं। सही है ना, ये भी तो सही है ना कि जहाँ जहाँ प्राइवेट मसाजिद बनी है वहाँ पे मसाइल हुए हैं, जहाँ पे हुकूमती मसाजिद ना हो और प्राइवेट मसाजिद हों तो वहाँ पे ये सब कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो हम तो कहते हैं हुकूमत उठाए खर्चे, हुकूमत जब खर्चे उठाने की बात आती है तो उसको उलमा के जिम्मे कर देती है। ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, हुकूमत तो उठाती नहीं जिम्मेदारी, हुकूमत को उनका इंतजाम करना। तो हुकूमत करती नहीं ना ये काम, फिर उलमा नहीं करना तो है फिर तो बस फिर उसके नतीजे तो यही मैं बात कह रहा हूँ। तो जिम्मेदारी तो उनके पास हुई ना, इनका कानून है, जिनका अथॉरिटी है, जिम्मेदार तो वो लोग हुए। वो तो जिम्मेदारी स्कूलों की नहीं निभा रहा है, वो अस्पतालों तो यही बता रहा हूँ, जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, जब प्लानिंग ही नहीं है, तो फिर मामला तो आ गया ना, गड़बड़ हो गया ना फिर मामला। तो मसल तो मुसीबत यह है कि जाहिल और बेशऊर लोग हुक्मरान बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने सही फरमाया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मुजीबुर रहमान शामी साहब और अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, आपका बहुत शुक्रिया। मुबशर लुकमान अमेरिका से हमारे साथ थे। मुबशर, आपका भी बहुत शुक्रिया। हुसैनियत का जो पैगाम है उसे समझने की ज़रूरत है। करबला का वाक़या और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी हमें जो दर्स देती है उसे हमें साथ लेकर चलना होगा। आज हालात ऐसे हैं कि हमें कुर्बानी की सिर्फ बातें नहीं करनी होंगी बल्कि कुर्बानी देनी होगी। हमें इत्तेहाद की सिर्फ बातें नहीं करनी होंगी बल्कि इत्तेहाद अपनी सफ़ों में पैदा करना होगा। इसी में ना सिर्फ ज़ात बल्कि उम्मत की भी कामयाबी है। प्रोग्राम खरी बात से रहमान अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।